व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सिलसिला अहादीस सहीहा किताब अल अख़लाक़ वल बिर वस्सिला, हदीस नंबर 2404। अन अब्दुल्लाह इब्न अम्र क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब्दुल्लाह इब्न अम्र रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, उन्होंने कहा, फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, खियारुकुम तुम में से बेहतरीन लोग, अहासिनुकुम तुम में सबसे अच्छे, अखलाका अखलाक में। हम देखते हैं सैयदना अब्दुल्ला इब्न अमर रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से बेहतरीन लोग वो हैं जो अखलाक के लिहाज से तुम में सबसे ज़्यादा अच्छे हैं। ज़रा खामोशी इख्तियार कर लें, खामोशी। जी, हदीस नंबर जी, तो यहाँ पर ये वाली हदीस हम पहले भी देख चुके हैं। अखलाक को अच्छा बनाने के लिए अल्लाह ताला से हमने तौफीक मांगनी है। हदीस नंबर 2405। अन अबी हुरैरा क़ाल, रिवायत है अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से, उन्होंने कहा, समिअतु मैंने सुना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, यक़ूलु वो फरमाते थे, खियारुकुम बेहतरीन तुम में से, इस्लामन इस्लाम में, अहासिनुकुम तुम में से बहुत अच्छे हैं, अखलाकन अखलाक में, इज़ा जब फ़क़ीहू वो दीन की समझ हासिल कर लें। अब यहाँ पे जो बात है एडिशन, वो क्या है? दीन की समझ की बात है। तो दीन की समझ कैसे? पहले इल्म, फिर समझ, फिर हिकमत। और दीन का इल्म हासिल करना और उसको आगे पहुँचाना। अच्छा, तो गौर व फिक्र करता है इंसान दीन की समझ लेने के बाद, और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो इस इल्म की हकीकत को उस लोगों पर खुलती है। जब मुस्तकिल बुनियादों पर आप इल्म से जुड़े रहते हैं, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता इल्म जो है वो आपके अंदर सरायत करता है। एकदम से नहीं होता, वक्त लगता है। शुरू में जब लोग सीखते हैं, इल्म के मैदान में आते हैं दीन के सीखने के लिए, तो वो जो ठहराव होता है और वो जो मिजाज बनता है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता बनता है। फ़ौरन ही जैसे कहें कि वो, अगर आप सारा कुछ ही एक साथ ले लेंगे इल्म, और इस तरह से नहीं हो सकता। ये तो फिर ऐसा ही है कि आप किसी को बहुत
دنوں کے بعد کھانا ملا اور اس نے زیادہ کھانا کھایا تو پھر کیا ہوگا؟ وومٹ ہو جائے گی. تو لہٰذا یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ حقیقت جو ہے وہ آہستہ آہستہ ہی کھلتی ہے. جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ فرمایا مَن یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اس کو دین کی سمجھ دے دیتے ہیں. تو سمجھ کیا ہے؟ قرآن اور سنت. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، سیرت اور اس کا علم حاصل کرنا. اور اسلام میں وہ لوگ بہترین ہیں جو یہاں پہ حدیث میں ہمیں بات پتہ چلتی ہے کہ جو اخلاق میں اچھے ہیں. اب ایک دم سے کسی کے اخلاق اچھے نہیں ہو جاتے، وہ آہستہ آہستہ اخلاق اچھے ہوتے ہیں جب مستقل بنیادوں پر اس چیز کو سیکھا جاتا ہے اور اپنا پیچھا کیا جاتا ہے. جیسے کہ ہم اخلاق کے حوالے سے ہی احادیث دیکھ رہے ہیں اور ایک ایک بات کو ہم اس پہلو سے، ہر پہلو سے، ہر اینگل سے ہم اس کو دیکھ رہے ہیں. تو یہاں پر جو بات سمجھنے والی ہے وہ کیا ہے؟ بشرطے کہ وہ دین کی سمجھ اختیار کریں. اصل چیز کیا ہے؟ دین کی سمجھ. اور دین کی سمجھ کیسے آتی ہے؟ کہ قرآن سے اور حدیث سے اور آثار صحابہ سے. اپنی طرف سے کوئی سمجھ نہیں لانی یہ میرے خیال میں یہ بات ہے، دراصل یہ ہو سکتا ہے، ایسا کوئی نہیں ہے سلسلہ. دین کی سمجھ کا تعلق جو ہے نا، ان جو اتھینٹک ذرائع ہیں نا، بس وہی ہے دین کی سمجھ، وہیں سے ملے گی آپ کو. اگلی حدیث ہم دیکھیں گے، حدیث نمبر 2406، اور یہ ریپیٹیڈ ہے حدیث، ٹھیک ہے، یہ آپ لوگ پڑھ چکے ہیں. تو میں صرف اس کا جو متن ہے وہ دہرا دیتی ہوں آپ کے سامنے، اور کچھ چیدہ چیدہ باتیں ہیں اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں دوبارہ سے، یعنی کہ ایک طرح سے ریویژن ہے. تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہتھیار اپنے قبضے میں لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار میں میں نے ایک رقعہ پایا. اس میں یہ تھا، جو تیرے ساتھ قطع رحمی کرے تو اس کے ساتھ صلہ رحمی کر، جو تیرے ساتھ برا معاملہ کرے تو اس کے ساتھ اچھا سلوک کر، اور حق بات کہہ اگرچہ وہ تیری ذات کے خلاف ہی ہو. تو یہاں پر جو بات ہے نا، وہ دنیا کا مشکل ترین کام جو رشتوں کو کاٹنے والا ہے اس سے جڑ کے رہنا ہے. یہ بہت مشکل ترین کام ہے، جو ملنا ہی نہیں چاہتے اور آپ اس کے ساتھ ملیں، اس کی بات ہے. اور قطع رحمی، رحم کے رشتے کو جوڑنے کے لیے جو کام کیے جائیں وہ نہ کریں، یہ قطع رحمی ہے. اچھا، اب یہ ہے کہ اس میں قطع رحمی میں، صلہ رحمی میں کیا کیا چیزیں آ جاتی ہیں؟ عیادت ہے، جب آپ عیادت کرنے جاتے تو یہ صلہ رحمی ہے. اور تحائف کا سلسلہ آپ نے جاری رکھنا ہے اپنے رشتہ داروں میں، یہ صلہ رحمی ہے. اور پھر اس طرح سے مالی طور پر جو مجبور ہے تو اس کی مدد کر دینا. اور اگر کوئی اپنے ایسے ریلیٹیو کی مدد نہیں کرتا تو وہ قطع رحمی کر رہا ہے. دراصل اس کو پتہ ہے کہ یہ مالی طور پر اتنے اسٹرینتھن نہیں ہیں، اس کے باوجود وہ ان کی لک آفٹر نہیں کرتا، حالانکہ وہ کر سکتا ہے پھر بھی نہیں کرتا. تو وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ قطع رحمی کر رہا ہے. اور پھر یہ کہ معاشی فرق رکھنا، اسی طرح سے رشتہ داروں میں فرق رکھا جاتا ہے. غریب رشتہ داروں کو اگنور کیا جاتا ہے اور اپنے اسٹیٹس کے حوالے سے دیکھا جاتا ہے، اور انہی کو ہی اپنے گیدرنگز میں بلایا جاتا ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ بھی قطع رحمی ہے. اور پھر یہ کہ حسد ہو اگر کسی کو کسی سے تو یہ بھی قطع رحمی ہے، حسد رکھنا. اور صلہ رحمی کی لمٹس کیا ہیں اگر آپ اس کو دیکھیں؟ ایون کہ اگر آپ کے رشتہ دار کافر بھی ہیں تب بھی آپ نے ان سے صلہ رحمی کرنا ہے. یہاں آپ دیکھیں نا ذرا، یہ لمٹس ہیں. اور آپ دیکھیں یہ فرض ہے صلہ رحمی.
اور پھر یہ کہ صلہ رحمی کا مطلب یہ نہیں آپ سمجھیں گے کہ ان سے ڈکٹیشن لینا شروع کر دیں گے، کہ جیسے عموماً ایسا کیا جاتا ہے کہ جن کے پاس دین کا علم نہیں ہے، چاہے وہ پیرنٹس ہو چاہے وہ ہسبینڈ ہو، تو خواتین کہتی ہیں کہ یہ تو صلہ رحمی بھی تو کرنی ہے، تو ان سے ڈکٹیشن نہیں لینی۔ اصل بات یہ ہے صلہ رحمی کیا ہے؟ صلہ رحمی یہ ہے کہ ان کے ساتھ دنیاوی معاملات میں اگر تو وہ دین کے معاملے میں اتنے نہیں ہیں ان کو علم، اور آپ کو زیادہ علم ہے، تو پھر ان سے گائیڈ لائن نہیں لیں گے، بلکہ ان کے ساتھ دنیاوی معاملات میں صلہ رحمی رکھی جائے گی۔ جیسے کہ ہمیں ایک روایت سے پتہ چلتا ہے، سیدہ اسماء رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ مکہ سے میری ماں آئی ہیں اور وہ میرے لیے تحائف بھی لے کر آئی ہیں، اور وہ مسلمان تو نہیں ہوئی تھیں ان کی والدہ، تو میں کیا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلہ رحمی کرو اور ان سے تحائف لے لو۔ تو بات یہی ہے کہ وہ کافر ہیں اور وہ تحائف بھی لے کر آئے ہیں، تو ان کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ صلہ رحمی کرنی ہے۔ تو بس یہ بات ہمیں سمجھنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث نمبر 2407 ہے، عن ابی ہریرہ، روایت ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، قال انہوں نے کہا، ما نہیں عملہ عمل کیا، ابن آدم آدم کے بیٹے نے، شیئن کچھ بھی، افضل بہتر، من الصلاۃ نماز سے، والصلاح اور اصلاح سے، ذات البین آپس میں، وخلق حسن اور اخلاق حسنہ سے۔ جی، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدم کے بیٹے نے کوئی ایسا عمل نہیں کیا جو نماز، باہمی اصلاح اور اخلاق حسنہ سے یا حسن اخلاق سے بہتر ہو۔ تو یہاں پر جو ہم بات دیکھ رہے ہیں کہ کوئی بھی بات، تین باتیں اس حدیث میں ہیں۔ پہلی بات تو نماز کی ہے، ٹھیک ہے، اور دوسری بات اصلاح کی ہے، اور تیسری بات جو ہے اس میں حسن اخلاق کی۔ اگر آپ اس کو دیکھیں ان تین باتوں کو، تو نماز کا تعلق خالق کا حق ہے، ٹھیک ہے، اور دوسری چیز اصلاح جو ہے وہ مخلوق کا حق ہے، اور تیسری چیز جو حسن اخلاق ہے وہ دراصل اپنی ذات، اپنی نفس کا حق ہے، کہ آپ اپنا انر جو ہے وہ کیسے رکھتے ہیں۔ تو تین باتیں ہیں، اور تینوں جو ہے حقوق یہاں پر ڈیفائن ہو رہے ہیں۔ اور یہ بات دیکھ لیں کہ نماز کے حوالے سے سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا کی بات کی اللہ تعالیٰ نے، کہ یقیناً نماز تو مومنوں پر وقت کی پابندی کے ساتھ فرض کی گئی ہے۔ جی، قرآن کی آیت ہی ہے، سورہ نساء آیت نمبر 103 ہے۔ اچھا، اب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ کامیاب ہونے والوں کی صفات میں وہ لوگ جو نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں، وہ کامیاب ہیں۔ یہ بھی ہمیں اللہ تعالیٰ نے بتایا۔ اور پھر یہ سورہ فاطر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو لوگ کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، جو کچھ ہم نے انہیں رزق دیا ہے اس میں سے کھلے چھپے خرچ کرتے ہیں، تو یقیناً وہ ایک ایسی تجارت کی امید رکھتے ہیں جس میں جو ہے وہ خسارہ نہیں ہے۔ تو اصل چیز یہاں پہ جو بات ہے اس آیت میں وہ کیا ہے؟ وہ ہے کہ وہ امید رکھتے ہیں،
اعمال القلوب، دل کے عمل، امید رکھتے ہیں یہ سارے کام کر کے کہ انہیں ایسی جگہ اللہ تعالیٰ دیں گے کہ جس میں کوئی خسارہ نہیں ہوگا، کوئی ان کا لاس نہیں ہوگا کسی بھی طرح کا۔ سورہ عنکبوت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، تو بے حیائی کے کاموں سے نماز روکتی ہے بے شک۔ تو اور سب سے بہترین بات وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جو بات بتا دی کہ کرنے والے کاموں میں کہ نماز سے اور صبر سے مدد لینی ہے۔ بندے کے ذہن میں ہر وقت رہتا ہے گمان، جو بھی گمان رکھتے وہ اس کے ذہن میں رہتا ہے ہر وقت کہ رب سے ملاقات۔ جو نماز ہے وہ دراصل کیا ہے؟ رب سے ملاقات ہی ہے نا، تو اسی لیے تو اسی سے مدد مانگنی ہے کہ رب سے ملاقات کریں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ہمارے اور مشرکین کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز، اور جو اس کو چھوڑ دیتا ہے وہ کفر کرتا ہے۔ تو نماز نہیں پڑھنے والوں کو کیا کہتے ہیں؟ کافر۔ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ہماری بات نہیں ہے یا آپس کی بات نہیں ہے۔ تو معاہدہ کس بنیاد پر ہوا ہے؟ مسلمان ہونے کا جو معاہدہ ہے وہ کس بنیاد پر ہوا ہے؟ نماز۔ اصل چیز کیا ہے؟ نماز ہے نا۔ اور اگر ہم اس کو دیکھیں ایک اور جگہ پر عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس کی پابندی کرے گا، یعنی نماز کی، تو یہ اس کے لیے قیامت میں روشنی ہوگی اور یہ دلیل بن جائے گی۔ تو جو شخص نماز کی پابندی نہیں کرے گا وہ اس کے لیے قیامت کے دن اس کا انجام کس کے ساتھ ہوگا؟ قارون، حامان، فرعون اور ابی ابن خلف کے ساتھ ہوگا۔ استغفر اللہ۔ اب یہاں سے جس چیز کا پتہ چلتا ہے کہ جو پابندی سے پڑھے گا اس کے لیے تو یہ روشنی اور دلیل بن جائے گی نجات کے لیے، لیکن جو نہیں کرے گا پابندی تو اس کے لیے کیا ہے کہ اس کا معاملہ کس کے ساتھ ہوگا؟ قارون، حامان، فرعون، ابی بن خلف۔ یہ سارے کہ کون لوگ ہیں؟ جنہوں نے خدائی کے دعوے کیے اور یہ اپنے آپ کو بہت بڑی چیز سمجھتے تھے۔ تو یہ سارا سلسلہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں نے ارادہ کر لیا تھا کہ لکڑیاں جمع کرنے کا حکم دوں، پھر ان کو دہکایا جائے، پھر جا کے ان کو جلایا جائے۔ تو نماز کے لیے کیوں نہیں آ رہے جبکہ اذان دی جا چکی؟ اصل میں ٹیک لگا کے بیٹھنا نہیں ہے۔ جی جی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو یہ فرمایا، اور اکثر یہ پتہ چلتا ہے ہمیں حدیث سے کہ اے بلال اٹھو اور ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک کا انتظام کرو، یعنی اذان دو تاکہ ہم اٹھ کے نماز پڑھیں۔ بہت ہی خوبصورت روایت حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے، ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سردیوں کے بعد، جو سردیوں سے پہلے جب خزاں کا سیزن آتا ہے، پتے جب جھڑ رہے ہوتے ہیں اس وقت حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے، اور درخت کی ٹہنی کو پکڑ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہلایا تو پتے تیزی سے گرتے ہیں۔ اس دور میں آپ اگر کبھی آپ خزاں میں اگر ہلائیں تو تیزی سے گرتے ہیں پتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدنا ابو ذر سے کہ ایک مسلمان جب اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے نماز ادا کرتا ہے تو اس کے گناہ ایسے جھڑ جاتے ہیں
جیسے کہ اس درخت کے پتے گرے. کبھی یہ سیزن ہو نا تو آپ اس کو ایکسپیرینس کر کے ضرور دیکھیے گا، تو پھر یقین بہت زیادہ ہو جاتا ہے. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مدینہ میں وہ روایت کرتے ہیں کہ مدینہ میں 2 بھائی تھے. ایک بھائی کا انتقال ہوا اور اس کے 40 سال کے بعد دوسرے بھائی کا انتقال ہوا. جو پہلا بھائی تھا وہ بہرحال شہید ہوا تھا، اور دوسرا بھائی 40 سال زندہ رہا اور اس کے بعد اس کا انتقال ہوا. تو صحابہ کرام نے پہلے والے کی بابت کہا کہ اس تو شہید ہوا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے کی برتری کی بات آپ نے کی ہے، حالانکہ جو 40 سال کے بعد گیا تو اس کی نمازیں اس کو کہاں تک پہنچا گئیں. یعنی 40 سال کی عبادت، نمازیں، بہرحال وہ شہادت ایک رتبہ ہے بالکل، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنے کا جو مقصد ہے وہ کیا ہے؟ نمازیں. اگر اللہ تعالیٰ لمبی طویل زندگی دیں اور عبادات والی بہترین عبادت کی زندگی، تو اس کے کیا کہنے ہیں پھر؟ شہادت سے بھی زیادہ رتبہ ہاں جی، نماز پڑھنے والے نماز کے لیے یہ زیادہ ہو گئی نا نمازیں اس کی. 40 سال. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ حضرت انس سے کہ انس، مجھے دنیا کی سب چیزوں میں عورتیں اور خوشبو پسند ہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. ایک روایت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کے گھر کے باہر نہر ہو اور وہ دن میں 5 دفعہ اس نہر میں نہائے تو کیا کوئی میل اس کے جسم پر باقی رہے گا؟ دن میں 5 دفعہ. تو صحابہ نے یہ عرض کی کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. وہ کب ایسا، مطلب بالکل پاک صاف رہے گا وہ؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 نمازوں کا بھی یہی معاملہ ہے کہ ایک نماز انسان کو پاک کرتی ہے، پھر اس کے بعد اگلی، پھر اگلی، پھر اگلی، پورا دن وہ پاکیزگی کی طرف ہی جاتا رہتا ہے جو نماز پڑھتا ہے. تو جس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھل جاتے ہیں وہ کون شخص ہے کہ جو کامل وضو کرے اور وضو کے بعد کلمہ شہادت پڑھے. اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. اور پھر اس کے بعد اس نے کرنا کیا ہے؟ نماز پڑھنی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان لوگوں میں سے ہو جا جو رات کی گھڑی رات کی گھڑی میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، یعنی رات کی باتیں. سیدنا سمورہ بن جندب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جو شخص قرآن یاد کر کے بھلا دے اور عشاء کی نماز پڑھے بغیر سو جائے تو اس کا سر پتھر سے کچلا جاتا ہے. تو یہ بخاری کی روایت ہے. تو نماز کو چھوڑ کر سونا، نماز کو ڈیلے کر دینا، پوسٹ پون کر دینا اور پھر سو جانا اور پھر کینسل ہی کر دینا، ایک طرح سے یہ ہو جاتا ہے نا. پھر جب سو گیا تو پھر ہوش کدھر ہے کہ نماز پڑھی جائے. رات کو 12 بجے پڑھتے ہیں نماز. نہیں، 12 بجے نہیں ہوتی. 12 بجے کے بعد قضا آ جاتی ہے. عشاء کی نماز کا جو ٹائم آپ اگر دیکھیں، آخری ٹائم کیا ہے، اگر آپ اندازہ لگائیں رات کب شروع ہوتی ہے، آدھی رات تک ہے، ٹھیک ہے. اب مغرب آج کل کتنے بجے ہو رہی ہے؟ 6:45. 6:45 مغرب ہو رہی ہے. اب 6:45 مغرب ہو رہی ہے. اب جب تارے نظر آ جائیں گے، جیسے ہی تارے نظر آئیں گے نا، رات شروع ہو گئی، عشاء کا ٹائم سٹارٹ ہو گیا، رات شروع ہو گئی. اب اس وقت سے جو آپ کا فجر سے پہلے کا جو ٹائم ہے وہ آپ اس کے درمیان اس کو مڈ کر لیں، یہاں سے ادھر مڈ کر لیں. بالفرض اگر 6:45 مغرب ہو رہی ہے تو چلیں 7:30 اگر تارے نظر آ رہے ہیں 7:30 بجے سے، اور آپ کی فجر ہو رہی ہے 3:45 ہے نا، 3:45 ہو رہی ہے، تو آپ اس کو نفس کریں گے تو کیا بنا؟
جو میتھس کا وہ ایکسپرٹ بتا دے جلدی سے. یہ ویسے کیلکولیشن کی تھی، یہ 11:30 ہی بنتے ہیں سردیوں اور گرمیوں تقریباً کتنا ہی ٹائم لگتا ہے. ہاں وہی 12 بجے سے پہلے ہاں پہلے جی نہیں تقریباً 11:30 بجے نہیں ایسا نہیں تک ہوتا، دیکھ لیں 2 آپ، گھڑیاں لگی دیکھ ہوتی لیں، ہیں حرم میں. دیکھیں زیادہ ہو جاتا ہے ٹائم. زیادہ ہو جاتا ہے. تو اس کو آپ دیکھیں، اس کے حساب سے یہ کہ آدھی رات تک عشاء کا وقت ہے. کچھ لوگوں کے مطابق فجر تک عشاء کا وقت ہے، ایسا نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ 2 بجے رات کو اٹھ کے عشاء پڑھ لیں، ایسا نہیں ہوگا. سمجھ آ رہی ہے؟ عشاء آدھی رات تک ہے، اور اس کے بعد پھر آپ دوسری نمازیں، رات کی نمازیں. اچھا جو نماز تسبیح پڑھتے ہیں اس کا کیا چیز؟ آدھی تسبیح جو ہے نا، وہ ابھی ہم فرض نماز کی بات کر رہے ہیں. وہ تو جی 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 پڑھی جا سکتی ہے، بالکل بالکل پڑھی جا سکتی ہے، لیکن اس کو جماعت کے ساتھ نہ پڑھیں، اکیلے پڑھ لیں. اچھا یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا. انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نماز کے وقت اللہ تعالیٰ کا مقرر کردہ فرشتہ پکارتا ہے، لوگوں اٹھو اس آگ کو بجھانے کے لیے جس کو تمہارے گناہوں نے جلا دیا ہے. تو اٹھنا ہے، اس وقت ندا دی جاتی ہے، ندا دینے والا ندا دیتا ہے کہ یہ آگ کو بجھا دیں جو آپ نے اپنے گناہوں سے جلائی ہے. بہرحال جو بات سمجھنے والی ہے وہ یہی کہ نماز تو بالکل ایسے ہے کہ آپ سمجھیں کہ جیسے ہم کوئی ایسی چیز کو جب اس چھوڑتے نہیں ہیں. آج کل تو موبائل کو نہیں چھوڑتے. اگر اس سے ہی مثال سمجھ لیں کہ شاید اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ بھول گئے تھے کہ آئی فون ہمارے ساتھ ہی لگانا تھا. اس طرح سے ہمارے جسم کے ساتھ اٹیچ ہے نا فون. تو بہرحال اگر اس پوائنٹ آف ویو سے سوچیں کہ نماز اتنی ضروری کر لیں، نماز کو اتنا ضروری کرنا ہے، زندگی اور موت کا مسئلہ بنانا ہے اصل میں نماز کو، اور کچھ بھی نہیں. اگر نہیں پڑھی تو میں مر جاؤں گی، یہ ہونا چاہیے. آکسیجن سمجھا جائے نا. ہاں بالکل، چارجنگ آپ سمجھ لیں نا، چارج کرنا ہے اپنے آپ کو نماز کے ذریعے. تو دوسری چیز جو اس حدیث میں ہے واہمی اصلاح ہے. آپس میں معاملات درست کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ انفال میں بھی آپس میں معاملات درست کرو، اور سورہ حجرات میں یہ فرمایا کہ مومن تو ایک دوسرے کے بھائی ہیں، لہٰذا اپنے بھائیوں کے درمیان تعلقات کو درست کرو. تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس حوالے سے ہمیں بہت زیادہ گائیڈ کیا. کیسے؟ ایک روایت ہے سیدنا ابو دردہ رضی اللہ عنہ سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، کیا میں تم کو وہ بات نہ بتاؤں آپس میں کیا میں تم کو وہ بات نہ بتاؤں کہ جو درجے کے اعتبار سے نماز، روزہ اور عبادات، مختلف عبادات سے زیادہ افضل ہے. آپس میں صلح کرا دینا اور آپس کی لڑائی کو ختم کرا دینا. صلح کرانا عبادات سے بھی، یعنی اس کے درجے کو، عبادات تو آپ سمجھیں کہ اس کو تو اس لیول کو تو کوئی پہنچ نہیں سکتا، لیکن اس کے درجے کو، یعنی اس جیسا ثواب ملے گا. یعنی اس سے بھی اس سے یعنی کہ نماز، روزہ اور یہ ساری عبادات بھی ہیں، لیکن جو اس کے درجے کو پہنچانے والی چیز ہے وہ کیا ہے؟ وہ صلح کرانا، دو بھائیوں کے درمیان صلح کرانا. تو اس بات کو سوچنا ہے
کہ ہم جو بھی ہمارے سراؤنڈنگ میں ہمارے آس پاس ایسے اگر معاملات اگر خراب ہو رہے ہوں. دیکھیے بات یہ ہے کہ ہمیں کہا گیا ہے رحماء بینہم، رحماء بینہم اشداء علی الکفار. تو سخت تو ہم نے کافروں کے ساتھ ہونا ہے. مسلمان کے ساتھ سخت کیوں ہو؟ تھوڑی دیر کے لیے اگر ہو گئے تو ہو گئے بس. مستقل بنیادوں پر اپنے دلوں میں کینہ تو نہیں پالنا. کینہ تو ہم نے کافروں کے لیے پالنا ہے، اور آپس میں تو ہم نے مل کے رہنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. اور یہ کہ یہاں جو بات سمجھنے والی ہے وہ یہ کہ صلح کرانے کی بات ہے. جب آپ کو پتہ ہے کہ صلح کرانا ہے تو آپ صلح کرائیں، اور ان چیزوں کے درمیان ہونا چاہیے، آپ کو انوالو ہونا چاہیے کہ صلح کرائی جائے، لڑائی جھگڑے کو ختم کیا جائے، آپس کے تعلقات اچھے ہونے چاہیے. مسلمانوں کے تعلقات آپس میں بہترین ہونے چاہیے تاکہ کفار میں ہمارا روب جمے. ہم آپس میں ہی لڑکے بیٹھیں گے تو کفار تو حملے کریں گے، پھر تو وہ کہیں گے کہ یہ مسلمان تو خود ہی آپس میں لڑتے ہیں. تو اس لیے صلح کرانی ہے ہر حال میں. اچھا، ایک روایت ہے جو کہ سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہا سے مروی ہے. ام کلثوم کون ہے؟ یہ عقبہ بن معیط کی بیٹی تھیں ام کلثوم، اور 6 ہجری میں ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ چلی گئیں. اور جب ان کے بھائی ان کے پیچھے ان کو لینے کے لیے گئے، اور جب ان کو ڈیمانڈ کی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے صلح حدیبیہ ہو چکی تھی، اور کوئی بھی یہ بات تھی کہ مکہ سے جو جائے گا اس کو واپس کر دیا جائے گا. اور مکہ سے یہ ہجرت کر کے چلی گئی تھی کسی طریقے سے. بہت ہی دکھ بھری ان کی داستان ہے، کس طریقے سے یہ اپنے گھر سے نکل کر گئیں اکیلی تنہا، اور پھر کس طرح سے انہوں نے ان کو راستے میں صحابی ملے اور ان کے ساتھ یہ وہاں پہنچیں. بہرحال تو بات یہ ہے کہ جب وہاں یہ پہنچیں تو ان کے بھائی جب لینے کے لیے آ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کی کہ شک میں جو چیز لکھی ہوئی ہے وہاں رجل کا ورڈ ہے. رجل مرد، کوئی مرد اگر آ جائے مکہ سے مدینہ تو اس کو واپس کرنا ہے، تو یہ تو عورت ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہریت کو سامنے رکھ دیا کہ مرد کا لفظ ہے تو عورت نہیں ہے. تو وہ اس طرح سے ان کو پھر ایک طرح سے سپورٹ ہو گئی. ان کے حوالے سے آپ ضرور پڑھیے گا، بہت ہی ان کے واقعات ایمان افروز ہیں. سیدہ ام کلثوم کے حیات صحابیات کے درخشاں پہلو جو کتاب ہے، اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم وہ بھی تھوڑا تھوڑا اسٹارٹ کریں گے، اور ہمیں کرنا چاہیے. ہمیں صحابیات کے بارے میں ضرورت ہے کہ ہم جانیں اور اپنی زندگیوں میں اس چیز کو اپلائی کریں کہ ہم کیا، ہمارے لیے کیا رول ماڈل کیا ہے، ہمارے لیے رول ماڈل کیا چیز ہے؟ صحابیات کی زندگی، ہم ان کو فالو کریں. تو بہرحال ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس ان سے جو روایت ہے وہ کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹا وہ نہیں ہے جو لوگوں میں باہم صلح کرانے کے لیے جھوٹ بولے. اب یہ دیکھ لیں، جھوٹا وہ نہیں ہے جو لوگوں میں باہم صلح کرانے کے لیے جھوٹ بولے اور اچھی بات کی چغلی کھائے یا اس جیسی اور کوئی بات کرے. یہ بخاری کی 2692 نمبر روایت ہے. اب یہ ہے کہ وہ کرانا ہے، صلح کرانی ہے تو دوسرے کی بات جا کر پہلے فرد سے آپ نے ایسے کہنی ہے کہ وہ تو اس طرح کہہ رہا تھا آپ کے بارے میں، یعنی کہ وہ تو اس کا تو دل صاف ہے، اور اس سے بھی ایسی اگر بات کر دیں تو دونوں کے دل آپس میں جڑ جائیں گے نا. تو جوڑنے والے کام کرنا ہے، اور اس میں اگر آپ کو چھوٹا سا جھوٹ بھی بولنا پڑے تو بول لینا چاہیے، کیونکہ صلح کرانا بہرحال افضل ہے. اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو یہاں پر ہمارے لیے رکھا ہے کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے. اچھا،
تو بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے 360 جوڑ ہیں اور ہر جوڑ پر صدقہ واجب ہے. 360 جوائنٹس ہیں ہمارے اور ہر جوائنٹ کے اوپر کیا ہے؟ صدقہ واجب ہے. اور لوگوں کے درمیان انصاف کرنا بھی ایک صدقہ ہے. لوگوں کے درمیان انصاف کرنا، عدل کرنا، یہ بھی صدقہ ہے. سعد بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ، وہ کہتے ہیں کہ قبا کے لوگ آپس میں لڑ پڑے. قبا کے لوگ آپس میں لڑ پڑے یہاں تک کہ آپس میں ایک دوسرے پر پتھر پھینکنے لگے. تو یہ خبر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کے پاس گئے، جانے کے لیے اٹھے اور کہا کہ ان کی صلح کرا کے آتے ہیں. یعنی ان کی صلح کرانے کے لیے نہیں، اتنا زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اٹھ کر چلے گئے ان کی صلح کرانے کے لیے کہ یہ معاملہ خراب نہ ہو جائے. جی اتنا اہم کام ہے. جی بالکل، کیونکہ مسلمانوں کو آپس میں جڑ کے رہنا، اور خصوصی طور پر جو لوگ دین کا کام کر رہے ہیں اور دین کو پھیلانے کا کام کر رہے ہیں، آگے بڑھانے کا کام کر رہے ہیں، ان کو زیادہ بانڈنگ کی ضرورت ہے. ان کی بانڈنگ زیادہ ہونی چاہیے، وہ مل کے رہیں، جڑ کے رہیں. تو یہ جو سلسلہ ہے کہ ہاں فرقہ واریت ہو گئی اور جماعتیں بنا لی گئیں مسلمانوں میں، اور اس طرح سے کہ ایک جگہ پر اگر ہو رہی ہے دین کا کام ہو رہا ہے تو اس سے لوگوں کو روکا، متنفر کیا جا رہا ہے، مختلف مکتبہ فکر میں اس طرح کے کام، تو یہ نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے بھی یہی کہا ہے کہ اہل کتاب کے لیے بھی یہ حکم آیا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ وہ ایک بات جو ہے نا، اس پہ جو سب ایک بات پہ جو متفق ہے نا، اس کے اوپر آ جائیں، سب ایک بات پہ جمع ہو جائیں، متحد ہو جائیں ایک اللہ کے اوپر. اللہ کو تو سب مانتے ہیں نا، اللہ کے اوپر سب متحد نہیں ہو سکتے، ونیس آف اللہ پہ نہیں ہو سکتے. تو یہ کام کرنے والا ہے، اور آپس کی جو تعلقات ہیں ان کو بہت زیادہ ضروری ہے کہ جوڑا جائے، ملایا جائے. رشتہ داریوں میں بھی جو لوگ ناراض ہو کے بیٹھ جاتے ہیں، ایک دوسرے سے نہیں ملتے ہیں اور اس طرح سے، ان کو بھی آپس میں جوڑا جائے. اور جو لڑائی جھگڑا والی جو سچویشن ہو جاتی ہے کہ جب وہ، جیسے کہ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک دوسرے پتھر پھینکنے لگ گئے، یعنی اتنی نوبت بڑھ گئی، الفاظ پھینکتے ہیں. الفاظ تو پتھر سے بھی زیادہ گہری چوٹ ہوتی ہے اس کی، تو اس کا تو زخم جاتا بھی نہیں ہے، دل پہ جب لگتی ہے جا کے بات. تو ایسے تو پہلی بات یہ کہ ان چیزوں سے اوائڈ کرنا چاہیے. اور کیسے اوائڈ کریں گے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سارے کام کروانے والا کون ہے؟ شیطان. اس دشمن کو تو دیکھیں، ہم اس دشمن کو نہیں سمجھتے، ہم سامنے والے فرد کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، یا اپنی ذات کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، یا ہمارے پاس میں ہوتی ہے، یا پھر سامنے فرد کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو اس چیز کو سوچنا چاہیے. دوسری بات یہ کہ جو صبح شام کے اذکار ہیں وہ لازمی، کیونکہ جہاں ہم تھوڑا سا اپنے آپ کو ریلیکس کرتے ہیں نا اس چیزوں سے، تو پھر شیطان کو موقع ملتا ہے، پھر ایسی وہ سچویشنز کریٹ ہوتی ہیں اور پھر یہ سارے کام ہوتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ ایک تو معوذتین اپنے اوپر دم کرنا نہ بھولیں صبح و شام، یعنی 3 دفعہ. اور طریقہ کیا ہے اس کا؟ پہلے سورہ اخلاص پڑھیں بسم اللہ کے ساتھ، پھر سورہ فلق، پھر سورہ ناس، یہ اس طرح پڑھنا ہے. پھر دوبارہ سے سورہ اخلاص، پھر سورہ فلق، پھر سورہ ناس، پھر دوبارہ سے سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس، اور ایسے پھونک مار کے اور ایسے اپنے جسم کے اوپر جہاں تک ہاتھ پہنچتے ہیں. یہ سنت طریقہ ہے صبح اور شام. بستر میں جاتے ہیں، جی بستر پہ لیٹتے ہیں جب رات کو سونے لگتے ہیں. صبح اور شام کی بات ہے. اب یہ کہ اگر
اس میں آپ دیکھ لیں کہ آپ کو جیسی سہولت ہو. وہ رات کے اذکار میں آتا تھا نا جی وہ رات کے اذکار میں آتا رات تھا. کے اس کا بالکل بالکل کریں, بچوں کو بھی کریں. بلکہ اب دیکھیں نا چھوٹے چھوٹے بچوں کو آپ صورتیں یاد نہیں کرا سکتے. یعنی تھوڑا سا بچہ جب پڑھنے کے قابل ہو جاتا ہے, یاد بھی کرتا ہے, وہ باقی چیزیں یاد کر رہا ہے, تو صورتیں کیوں نہیں یاد کر سکتا؟ یا تو اس کو نہیں, تو اس کو بٹھا کے آپ نے پڑھنی ہے, اس سے بھی پڑھوانی ہے. آپ ایسے کر رہے ہیں, وہ بھی ایسے کرے گا. تو یہ تو ماں کا کام ہے نا, اصل کام تو ماں کا ہے. رول جو پلے کرنا ہے وہ تو ماں نے کرنا ہے نا. اور یہ آٹومیشن تو نہیں نا بچہ خود سے خود کرنے لگ جائے گا اور خود ہی سارا کچھ اس کو پتہ چل. نہیں, جب تک آپ کریں گے نہیں اس کے سامنے رول ماڈل چاہیے. ماں خود تو کر ہی نہیں رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ بچے کو کرا دیں, تو پھر یہ نہیں ہوگا. تو پھر یہی بات ہے کہ اس کو دیکھیں اور ان چیزوں سے بچنا ہے. اور ایک اور بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تعلقات, پوچھا صحابہ کرام سے, تعلقات کی خرابی کہاں سے در آتی ہے؟ تعلقات کی خرابی کہاں سے آتی ہے, در آتی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدگمانی سے. بدگمانی سے. تو بدگمانی سے بچو. اکثر تحقیق کے بعد بدگمانی جھوٹی ثابت ہوتی ہے. اکثر تحقیق کے بعد بدگمانی جھوٹی ثابت ہوتی ہے. تو بدگمانی نہیں پالنی. مومن کو بدگمان ہونا ہی نہیں چاہیے. پاس سے اندازے لگائی جا رہی ہے. ہاں بالکل, اپنے پاس سے سوچ لیا کہ اس نے ایسے کر لیا ہوگا. ہاں بالکل. اور جینوئن ریزن کسی کا ہو سکتا ہے. اب کسی نے یہی سوچ لیا کہ بھائی وہ جو ہے میرے بلانے پہ نہیں آئی. ہو سکتا ہے اس کے پاس کوئی ایسی معقول وجہ ہو کہ وہ نہیں آئی. اگر تو ہم اپنی طرف سے سوچ کے بیٹھے ہیں, ہاں فلانے کی دعوت میں آ گئی تھی, میری دعوت میں نہیں آئی. تو اور رشتہ داروں میں بھی بدگمانیاں بہت پالی جاتی ہیں. تو یہ اور یہ بھی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی, فرمائی کہ کسی کا عیب خواہ مخواہ مت ٹٹولو. کسی کا عیب خواہ مخواہ مت ٹٹولو. اب بات یہ ہے کہ کسی کی طرف سے دل برا ہوا ہے, ٹھیک ہے. اب یہ ہے کہ اس کی برائیاں سوچنے لگے, ہاں وہ تو ایسے ہی ہے, ہاں اس وقت پہ بھی ایسے کیا تھا اس نے, ہاں ایسے ہوا تھا, ویسے ہوا تھا. اور اس کے پاس تو علم ہی نہیں ہے, اس کے پاس تو یہ نہیں ہے, اس کے پاس وہ نہیں. یعنی فوراً جو ہے نا ذہن جو ہے نا, ہم وہ والا جو بند کرنے والی کھڑکی تھی نا, اس کو کھول دیتے ہیں. اس کو جب کھولتے ہیں تو وہ جو شیطان بیٹھا ہے اس جگہ پہ, وہ پھر بمبارمنٹ شروع کر دیتا ہے. یہ بات, یہ بات, یہ بات, یہ بات. اور وہ باتیں اس وقت پہ یاد آ رہی ہوتی ہیں کہ جو کبھی ہم نے اس کے بارے میں سوچا بھی نہیں ہوتا. یعنی جب دل برا ہوتا ہے اس وقت ایسی باتیں دماغ کے اندر شیطان ڈالتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کے بھاؤ پر بھاؤ مت بڑھاؤ اور حسد نہ کرو اور بغض نہ رکھو. کسی کی پیٹھ پیچھے برائی نہ کرو, بلکہ سب اللہ کے بندے آپس میں بھائی بھائی بن کر رہو. یہ بخاری کی 6066 نمبر روایت ہے. تو یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے بھائی بھائی بن کے رہنا ہے. بھائی کیسا ہوتا ہے, ذرا اس کو سوچ کے دیکھیں نا. بھائی بن کے رہنا ہے تو کیسے بن کے رہیں گے؟ ایک دوسرے کی غلطیوں کو نظر انداز کرنا پڑتا ہے, ایسے نہیں رہا جاتا. جب آپ بڑی سے بڑی غلطی کو بھی نظر انداز کر دیں, یعنی ظاہر ہے غلطیاں کس سے نہیں ہوتی, ہم فرشتے ہیں. اور بات یہ ہے کہ اگر کوئی بہت نیک انسان بھی ہے, چلیں آپ کہیں کہ وہ تو اتنی نیک ہے, وہ تو اتنی متقی ہے, وہ تو اتنا یہ ہے, پھر اس نے ایسے کیسے کر لیا؟ غلطی سب سے ہی ہوتی ہے, غلطی تو سبھی سے ہوتی ہے. اور یہ کہ پھر پتہ کیسے چلے گا کہ یہ انسان ہے؟ اور پھر یہ بات آپ سوچیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ بہترین خطا کار کون ہے؟ جو فوراً توبہ کرتے ہیں. تو فوراً اگر وہ توبہ کر لے, خطا ہوتی ہے, یہ نہیں کہ خطا نہیں ہوتی, گناہ سرزد ہوتا ہے. نیک سے نیک آدمی بھی ہوگا اس سے گناہ ہوتا ہے. یہ نہیں کہ گناہ نہیں ہوگا, کہ وہ تو بس اب بہت ہی پیوریفائی ہو چکا ہے, اب وہ تزکیہ اتنا زیادہ اس کا ہے اور
وہ بالکل گناہ نہیں کر سکتا، ایسی بات نہیں ہے. شیطان تو اس کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑا ہوا ہے. اس نے تو اس کو کرنا ہی کرنا ہے خراب. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شیطان کی بات مان لی جاتی ہے، کبھی غفلت انسان کو، کبھی نیکی میں کمی. یعنی گناہ آپ اس طرح نہ سوچیں کہ کوئی بڑا بلنڈر کرے گا، ہو سکتا ہے بڑا بلنڈر بھی کر دے، یہ بھی ہو سکتا ہے. تو ان چیزوں کو ہائی لائٹ نہیں کرنا، بلکہ اس کو دبا دینا ہے کہ اس سے بھی غلطی ہو جاتی ہے، وہ بھی بشر ہے. نظر انداز کرنا ہے اس کو، جو ہے پاپ اپ نہیں کرنا ان کی برائیوں کو پیچھے کر دینا. دیکھیں علماء آج اگر آپ دیکھیں میڈیا پہ کتنے علماء ہیں جو آتے ہیں. اب ایک بات ان کے اندر سے اگر کوئی آ جائے، کبھی ایسا ہو جائے کہ ان کے پاس ایک کسی کو کوئی اطلاع مل جائے، ان کی کوئی ویڈیو وائرل ہو جائے، کبھی ایسا ہو جائے، اب اسی کو لے کے بیٹھ گئے. جو ان کی اتنی اچھی باتیں ساری ہیں وہ ساری بھلا دی، اور وہی بات لے کے ہائی لائٹ کیے جا رہے ہیں، اور ساری دنیا میں اس بات کو پھیلایا جا رہا ہے. یہ بات کیا ہے؟ یہ بات صحیح نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے. مارجن دینا چاہیے، ہر ایک کو مارجن دینا چاہیے، اور ہر کوئی جو ہے وہ غلطی کا مرتکب ہو سکتا ہے. یہ اپنے ذہن میں بات رکھنی چاہیے. اصل متقی شخص تو وہ ہے جو فوراً توبہ کرتا ہے اور رجوع کرتا ہے، رجوع اللہ. اگر ایک نماز اس نے پڑھی ہے اور اس سے گناہ سرزد ہو گیا، اگلی نماز وہ پڑھ رہا ہے، تو اس کا مطلب اس کے گناہ دھل رہے ہیں. اس کو اللہ تعالیٰ نماز کا توفیق دے رہے ہیں نا، اس کا مطلب اس کے گناہ دھل رہے ہیں. اس کو اللہ تعالیٰ نماز کی توفیق دے رہے ہیں. ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ تو اتنا گناہ گار ہو گیا، یا اس نے تو یہ گناہ کر دیا؟ نہیں، اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہر انسان کو مطلب ہر مسلمان کو دوسرے مسلمان کے لیے خوش گمانی رکھنی چاہیے، اور اس کے لیے اپنے دل میں ایک اچھا خیال رکھنا چاہیے ہر وقت، چاہے وہ کوئی بھی ہو. تیسری چیز جو اس حدیث میں ہے وہ ہے اخلاق حسنہ، اور اچھے اخلاق کی جو بات ہے وہ ہم دیکھ ہی رہے ہیں مختلف احادیث میں، اور ڈیٹیل سے دیکھ رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ اچھے اخلاق کی طرف میری رہنمائی فرمائیے، اور آپ کے علاوہ کوئی رہنمائی نہیں کر سکتا. کتنی خوبصورت دعا ہے. تو یہ ہم دعا اپنی دعاؤں میں شامل رکھیں. اور آج ہم اتنا ہی دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی قباحتوں سے جو ہم نے آج دیکھی ہیں ان سے دور رکھے، بچا کے رکھے، اور ایسی چیزیں ہمیں نصیب کرے اللہ تعالیٰ کہ ایسے اخلاق ہمارے بنا دے، اور ہمیں صلح کرنے والا بنا دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں نمازوں کو اس طرح سے ادا کرنے والا بنا دے کہ ہم پوری طرح سے، یعنی کبھی بھی نماز ہم سے قضا نہ ہو، ہم اتنا اس نماز کو فوکس کر لیں، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیتے ہیں کہ کبھی بھی ہماری نماز قضا نہ ہو. آمین ثم آمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.